नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, नमाज का तरीका हम पढ़ रहे हैं। हमने क़याम में किरात के मुतालिक पढ़ा, सूरा फातिहा के मुतालिक पढ़ा, और उसके बाद रुकू जाने का तरीका या इससे बाद की जो नमाज है वो आज हम अमली तौर पर सीखेंगे। और ये बात मैं तमहीदन अर्ज़ कर दूं, चूँकि मौजू आज का कुछ लंबा है, हर रुकन के लिए हदीस हो सकता है कि बयान ना हो, मगर इंशाअल्लाह ये यकीन रखें कि जो बयान होगा वो पूरे सबूत के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, और जो भाई कोई दलील देखना चाहे इंशाअल्लाह मैं उसका ज़िम्मेदार भी हूँ, वो दलील देने का इंशाअल्लाह मैं हक रखता हूँ कि अगर कोई भाई मुतालबा करता है। तो आइए आज हम नमाज को रुकू से पीछे तो हम पढ़ आए हैं कि कैसे हाथ बांधे जाएं, क़याम में कैसे खड़े हुआ जाए। तो आज हम रुकू का और इससे आगे का तरीका अमली तौर पर सीखेंगे, क्योंकि अक्सर हमारे भाई वो नमाज में कई जगहों पर गलतियां कर जाते हैं, या बाज़ औक़ात पता तो होता है सुस्ती कर जाते हैं, मगर नमाज एक खुशू व खुजू का नाम है। इसमें हर एक अदा, हर रुकन सुन्नत के मुताबिक अदा होना ये ज़रूरी है। तो सबसे पहले जब हम खड़े हों, यानी रफ़ा दैन करके जब हम रुकू में जाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले अपने जिस्म को, बाज़ औक़ात भाई पहले ही क़याम की हालत में ऐसे होता है जैसे आधे रुकू में गए हों, ये दुरुस्त नहीं है। आप जब क़याम में हों बिल्कुल अपने जिस्म को ढीला छोड़कर सीधे खड़े रहें, यानी ऐसे झुकना ये दुरुस्त नहीं है। आप क़याम में खड़े हैं, नमाज में जहाँ झुकने का वक्त आएगा वहाँ हम झुकेंगे, जहाँ रुकू का वक्त आएगा वहाँ हम रुकू करेंगे। लिहाजा क़याम है, इसमें कमर सीधी होना ये ज़रूरी है। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि हम रुकू से पहले ही आधे रुकू में ना गए हों। रुकू में जब हम जाएं तो इसके लिए रुकू की एक हालत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक है, सैयदना अबू मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह ऐसे बंदे की नमाज कबूल नहीं करता जिसकी रुकू और सजदे में कमर सीधी ना हो। यानी अगर हम रुकू में हों तब भी हमारी कमर बिल्कुल सीधी हो, और जब हम सजदे में जाएं तो फिर भी कमर बिल्कुल सीधी हो, उसमें खम नहीं होना चाहिए, ना रुकू की हालत में ना सजदे की हालत में। ये तरीका हो सकता है कि मुझ में भी कमी रह जाए, मगर बयान जो कर रहा हूँ आपने उस पर गौर करना है। जब हम रुकू जाएंगे सबसे पहले अपने हाथों को अपने घुटनों पर टिका लें, इस अंदाज से अपने घुटनों को पकड़ लें, उंगलियों को खोल कर रखें। बाज़ भाई इस तरह कर लेते हैं, ये दुरुस्त नहीं है, या इस तरह कर लेते हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है। हाथों उंगलियों को कुशादा करके अपने घुटनों को पकड़ लें, इनको पकड़ना चाहिए, ये सुन्नत से साबित है। और उसके बाद ये बाजू सीधे हों, ये दोनों बाजू ये भी सीधे हों। बाज़ औक़ात भाई इस तरह खम दे देते हैं, ये दुरुस्त नहीं। बाजुओं का सीधा होना भी ज़रूरी है। और ये जो तरीका है, अगर इसके लिए हम सिर्फ चंद दिन मेहनत कर लें, ये मुश्किल नहीं है। बाज़ औक़ात जब आदमी सुन्नत के मुताबिक नमाज शुरू करता है तो कुछ मुश्किलात आती हैं, तो रुकू में पूरी तरह अदायगी नहीं होती, तो परेशान ना हो, आप मशक जारी रखें, इंशाल्लाह आपका रुकू का तरीका भी कदरे ठीक हो जाएगा। और उसके बाद कमर सीधी रखें, इस तरह हाथों को रख के बाजू सीधे करके नज़र अपनी सजदे वाली जगह पर रखें और कमर को बिल्कुल सीधी कर लें। बाज़ औक़ात इस तरह रुकू किया जाता है
یہ غلط ہے۔ کمر میں خم نہیں ہونا چاہیے، کمر بالکل سیدھی ہو۔ اس انداز سے آپ کی کمر اگرچہ میری شاید پوری سیدھی ہو یا نہ، مگر کمر بالکل سیدھی ہونا ہے۔ آدمی کی اپنی کوشش پوری ہونی چاہیے، آدمی اپنی طرف سے کوشش پوری کرے، باقی نماز تو اللہ نے قبول کرنی ہے۔ یہ رکوع کا طریقہ ہے۔ رکوع میں ایک جامع دعا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ یہ دعا پڑھتے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، سجدے میں بھی اور رکوع میں بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اگرچہ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، ایک سادہ سی ہمیں دعا یاد ہے سبحان ربی العظیم، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، مگر یہ اگر آپ دعا پڑھیں، کیونکہ نماز کا مقصد ہے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لیں۔ سبحانک اللہم ربنا، اے اللہ تو پاک ہے، اے ہمارے رب، اللہم اغفر لی، مجھے معاف کر دے۔ یہ بڑی جامع تسبیح ہے۔ رکوع کا طریقہ ہے، اس کے بعد رکوع سے جب کھڑے ہوں گے اس طرح ہاتھ دونوں کندھوں تک اٹھا کے پھر ہاتھوں کو سیدھا کر لیں اور جسم معتدل کر دیں۔ پھر دعا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ یہ مختصر سی فضیلت بیان کر دوں کہ یہ دعا ایک صحابی نے اونچی آواز میں پڑھی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ دعا کس نے پڑھی ہے، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی؟ اکثر لوگ تو شاید اس سے ویسے محروم ہیں، وہ صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر ہی گزارا کر لیتے ہیں، یا ربنا لک الحمد تک کافی سمجھتے ہیں۔ اس سے آگے کی دعا کی جو فضیلت ہے، آپ نے فرمایا کہ تم نے جو یہ دعا پڑھی ہے، میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے ایک دوسرے سے بڑھ رہے تھے تاکہ وہ اس دعا کا ثواب لکھ لیں۔ بڑی فضیلت والی دعا ہے، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، یہ لازمی یاد کرنی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کا، قومے کا، سجدے کا اور جلسہ استراحت کا جو وقت تھا وہ تقریباً ایک جیسا تھا۔ آپ رکوع میں بھی اتنی دیر ٹھہرتے اور رکوع کر کے پھر اتنی دیر ٹھہرتے۔ بعض اوقات بھائیوں کو دیکھا گیا ہے وہ رکوع کرتے ہیں، تھوڑا سا اوپر ہوتے ہیں اور یہیں سے سیدھے نیچے۔ یہ ایسی سپیڈ نماز میں نہیں مارنی چاہیے۔ باقی آپ اپنے کاروبار میں سپیڈ ماریں، جہاں مرضی سپیڈ ماریں، مگر نماز میں نہیں۔ نماز اطمینان کا نام ہے۔ آپ نے اگر جلدی جانا ہے تو آپ جلدی وہاں پہلے چلے جائیں، نماز بعد میں پڑھ لیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر کھانا حاضر ہو تو پہلے کھانا کھا لیں، تاکہ کھانے کی جلدی میں آپ نماز نہ ضائع کر لیں۔ ادھر کھانا تیار ہے، آدمی جلدی جلدی نماز پڑھ کے جائے کہ کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے آپ کھانا کھا لیں تاکہ نماز سکون سے پڑھ سکیں۔ نماز سکون کا نام ہے۔ تو اس طرح رکوع کے بعد پورے سیدھے ہونا یہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موطا امام مالک کی حدیث ہے کہ بدترین چور نماز کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، نہ تو وہ نماز میں رکوع کو پوری طرح ادا کرتا ہے، نہ سجدے کو پوری طرح ادا کرتا ہے۔ ایسا بندہ نماز کا چور ہے، ہمیں اس چوری سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد سجدے کا طریقہ ہے۔ بعض بھائی رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہو جاتے ہیں اس طرح، اور پھر جب سجدے جانے لگتے ہیں تو پھر رفع دین کرتے ہیں اور سجدے چلے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے، بخاری شریف کی حدیث کے مخالف ہے۔ بخاری شریف میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے، اس طرح یہ کرنا غلط ہے۔ جب آدمی رکوع سے کھڑا ہو اسی وقت اپنے ہاتھ اٹھائے جائیں، رفع دین کر کے ہاتھ نیچے کر لیں۔ ایک مسئلہ ہاتھ باندھنے کا بھی ہے، رکوع کے بعد بعض بھائی ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اگرچہ وہ ایک استدلال ہے، ٹھوس کوئی دلیل نہیں۔ عرب کے بھی بہت سارے علماء اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے بارے میں واضح کوئی نص نہیں۔ واضح تو ہاتھ چھوڑنے کے بارے میں بھی نہیں ہے، مگر امت کا اجماع ہے کہ ہاتھ چھوڑے جائیں، اور ایک حدیث سے یہ کچھ نہ کچھ بات ظاہر ہوتی ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑے جائیں۔ باندھنے کا یہ ذکر کہیں بھی نہیں ہے، یعنی استدلال ہے صرف۔
تو استدلال کسی کا غلط بھی ہو سکتا ہے، استدلال میں کوئی کمی بھی واقع ہو سکتی ہے، لہٰذا رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنا بہتر ہے۔ اس کے بعد سجدے کا عمل ہے۔ سجدے میں اپنی کمر بالکل سیدھی رکھیں، اپنی پیشانی اور ناک زمین پر لگانا یہ ضروری ہے۔ اپنے ہاتھوں کو کشادہ رکھیں، بازو کو کھلا رکھیں، اور دو طریقے ہیں، یا تو یہ اپنا سر اپنے ہاتھوں کے درمیان رکھیں یا اپنے کندھوں کے برابر، جب آپ رفع دین کرتے ہیں تو وہاں تک رکھ لیں۔ یہ دو طریقے ہیں، تھوڑا سا آگے رکھ لیں یا تھوڑے سے ہاتھ پیچھے رکھ لیں۔ اس کا میں طریقہ عملاً کر کے بتاتا ہوں۔ اور سجدے میں پاؤں جڑے ہوئے ہوں، دونوں جڑے ہوئے ہوں اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ اس انداز سے سجدہ کریں گے، اور سجدے جاتے ہوئے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹکائیں گے۔ بعض بھائی سجدے جاتے ہوئے اس طرح پہلے گھٹنے ٹکاتے ہیں، بعض میں سجدے جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اگرچہ یہ ضعیف حدیث ملتی ہے، ضعیف حدیث میں اس بات کا ذکر ہے، مگر ابو داؤد شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں اونٹ کی طرح نہ بیٹھو، اور آگے فرمایا وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھو۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ پہلے فرمایا کہ اونٹ کی طرح اپنے گھٹنے پہلے نہ ٹکاؤ۔ یہ اونٹ آپ نے اگر بیٹھا کبھی دیکھا ہو، وہ پہلے اپنے گھٹنے نیچے لگاتا ہے۔ یہ میں آپ کو بات عرض کر دوں کہ اس کی اگلی ٹانگیں یہ ٹانگیں ہیں اور پچھلی ٹانگیں اس کے ہاتھ ہیں، یہ بات سمجھ لیں۔ علامہ فیروز آبادی وہ لغت کی کتاب میں اس بات کی بڑی وضاحت کرتے ہیں کہ اونٹ کی اگلی جو دو ٹانگیں ہیں وہ ٹانگیں ہیں، اور پچھلی تو جو ٹانگیں ہیں وہ ہاتھ ہیں۔ اونٹ کے گھٹنے اگلی دو ٹانگوں میں ہیں۔ فقہ حنفی کے بہت بڑے ایک امام طحاوی رحمہ اللہ، وہ شرح معانی الآثار میں اس بات کا بھی ذکر کرتے ہیں، انہوں نے یہ بات تفصیلاً نقل کی ہے کہ اونٹ کے اگلے دونوں ٹانگوں میں گھٹنے ہیں، وہ اپنے گھٹنے پہلے ٹکاتا ہے، پھر بعد میں پچھلی ٹانگیں نیچے رکھتا ہے جو ہاتھ ہیں، اور اس بات سے شریعت نے منع کیا ہے۔ وہ بات کون سی اونٹ والی کہ آدمی اس طرح پہلے نیچے اپنے گھٹنے ٹکائے پھر اپنے ہاتھوں کو رکھے، یا سجدے سے اٹھ کر اس طرح پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور پھر گھٹنوں کا سہارا لے کر اٹھے، یہ بھی غلط ہے۔ اور بعض بھائی ایک ہاتھ کا سہارا لیتے ہیں، اس طرح ایک ہاتھ سے اٹھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو رکوع سے جب آپ نے بعد میں سجدے میں جانا ہے تو پہلے اپنے ہاتھ ٹکانے ہیں، اور جب اٹھنا ہے تو پھر بھی اپنے گھٹنوں کو پہلے اٹھا کر پھر ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے، یہ سنت کا طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کیا ہے۔ عملی طور پر میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس انداز سے ہم سجدے میں جائیں گے اور اپنے گھٹنے ٹکائیں گے۔ پھر ہاتھوں کو رکھنے کی کیفیت میں نے دو طرح کی بیان کی ہے، یا تو یہاں آگے رکھ کر درمیان میں سر رکھ لیں، یا تھوڑے سے پیچھے رکھ کر سر کو آگے رکھ لیں، یہ دونوں طریقے درست ہیں۔ ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں، ہاتھ کشادہ ہوں، اور اس انداز سے اگر اکیلا آدمی نماز پڑھتا ہے تو بازو کھلے ہوئے ہوں۔ آپ کا یہ فرمان ہے کہ نیچے سے اگر بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو وہ بھی گزر جائے، اتنی باہیں کھلی ہوں، کشادہ ہوں اس قدر۔ اور اس انداز سے یہ بھائی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو طریقہ ہے یہ غلط ہے، اس انداز سے کئی بھائی سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور بعض عورتیں اس طرح زمین پر بازو بچھا کر سجدہ کرتی ہیں، اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے بازو بچھانے جیسا قرار دیا ہے کہ سجدے میں پورے بازو نیچے لگا دینا، یہ بہت غلط ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سجدہ ایسے نہ کریں جیسے کتا نیچے بازو بچھا لیتا ہے، ہاتھ اٹھا کے رکھیں، اور یہ نیچے سے بغلوں کے نیچے جگہ کشادہ ہو۔ اگر جماعت میں ہو تو پھر جتنی جگہ ملے اتنے ہی کافی ہیں، مگر جب اکیلے پڑھیں تو بازو کشادہ ہوں۔ اس کے بعد یہ پاؤں کا طریقہ بھی ہے
کہ پاؤں بالکل ملے ہوئے ہوں اور ان کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں، اس انداز سے۔ بعض بھائی وہ اس انداز سے سجدہ کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ایڑیوں کا ملنا یہ ضروری ہے، اس انداز سے ایڑیاں ملی ہوئی ہوں، اور بعض بھائی ویسے پاؤں کھلے رکھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اس انداز سے پاؤں ملانا دونوں یہ سنت سے ثابت ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ سجدے میں پاؤں ملے ہوئے ہوں، کھلے نہیں، نہ اٹھے ہوئے ہوں۔ سجدہ 7 اعضاء پر ہے، سر، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں، اور سر میں ضروری ہے کہ پیشانی اور ناک دونوں زمین پر لگے ہوں۔ بعض اوقات یہ ادھر کو میں سجدہ اس لیے نہیں کر رہا کہ احتیاطاً اخلاقی طور پر بعض بھائی سجدہ کرتے وقت اپنی ناک اٹھائے رکھتے ہیں اس انداز سے، یہ غلط ہے۔ ناک کو نیچے لگانا یہ ضروری ہے، وگرنہ ہمارا یہ سجدہ ناقص ہوگا۔ یہ 1 رکعت ہماری مکمل ہے، یعنی سجدہ کر کے آپ پھر بیٹھیں گے، اسے قعدہ کہتے ہیں یا جلسہ استراحت کہتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ اس کے سجدہ کرنے کے بعد آپ بیٹھیں، یہاں ایک دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ دعا سنت سے ثابت ہے۔ 2 دفعہ رب اغفر لی پڑھ لیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ دعا پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس میں الفاظ زیادہ ہیں۔ پھر آپ دوسرا سجدہ کریں، اور سجدے میں جب آپ ہوں تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو کمر سیدھی ہو، ایک ناک نیچے لگی ہوئی ہو، بازو کشادہ ہوں، نیچے بچھے ہوئے نہ ہوں۔ پھر سجدہ کرنے کے بعد اس طرح 1 دفعہ بیٹھیں گے۔ بعض بھائی یہاں تک سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹھ گیا تو اس پر کفارہ لازم آئے گا، اس کی نماز نہیں ہے۔ الیاذ باللہ، سنت کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ آپ سجدے کے بعد اس طرح پورا اطمینان سے بیٹھتے، اور پھر آپ قیام کے لیے اٹھتے، اور جب اٹھتے تو اپنی مٹھیاں بند کر لیتے، ہاتھ کھلے ہوئے، اگرچہ کچھ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، مگر مٹھیاں بند ہونا یہ سنت سے ثابت ہے۔ اس انداز سے جب اٹھیں تو مٹھیاں بند ہوں اور گھٹنے پہلے اٹھا کر پھر ہاتھ اٹھائے جائیں، کھڑے ہو کر پھر ہاتھ باندھ لیں۔ یہ 1 رکعت اس طرح ہماری ہوئی ہے۔ اور تشہد میں جی امام سے پہلے تو ویسے ہی غلط ہے، وہ تو کوئی بھی رکن وہ غلط ہے، چاہے سجدہ ہے یا سجدے کے بارے میں تو آتا ہے کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہیں اللہ ان کے سر گدے کے نہ بنا دے، بڑی سخت وعید ہے۔ اور پھر اس انداز سے ہم جب بھی کوئی قعدہ کریں گے اس کا طریقہ یہ ہے، اس طرح ایک تو ہاتھ اوپر رکھ لیں، یہ بھی درست ہے، یا اپنے گھٹنے کو پکڑ لیں، یہ بھی درست ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہاتھ رکھنا ہے، یہ اس میں بھی سختی سننے میں آئی ہے۔ ایک میرے دوست ہیں آپ صاحب، وہ بتا رہے تھے کہ مجھے ایک بندہ کہنے لگا، باتیں دیکھیں کہ ہماری جو سنت ہے اس کو نہیں ہم اپناتے، مگر ادھر ادھر کی باتیں سن لیتے ہیں یا گھڑ لیتے ہیں، ہم ان پر عمل بھی کرتے ہیں اور بڑا شدت سے۔ وہ حافظ صاحب کہنے لگے کہ وہ بندہ کہنے لگا کہ یہ انگلیاں اور گھٹنا بالکل برابر ہونے چاہیے، اگر کوئی بھی چیز آگے پیچھے ہوئی تو وہ کاٹ دی جائے گی، اگر ہاتھ پیچھے ہوا تو گھٹنا کاٹ دیا جائے گا، اگر انگلیاں آگے ہوئیں تو انگلیاں کاٹ دی جائیں گی، یعنی ایسا تکلف بھی پیش کیا جاتا ہے۔ صرف ہم نے سنت کو دیکھنا ہے۔ اور اس طرح جب ہم تشہد میں بیٹھے ہوں تو اپنی مٹھی کو بند کر لیں اس انداز سے، یہ انگوٹھا اندر رکھنا بھی ثابت ہے، باہر رکھنا بھی ثابت ہے، اور انگلی کو اس طرح ہلکا سا خم دے کر، بالکل ایسے سیدھی نہیں، ہاں جی، یہ سپیڈ نہیں چلانی چاہیے مگر مسلسل ہلاتے رہنا، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ اور تشہد میں جب بیٹھیں تو اپنی نظر انگلی پر رکھیں، پھر سجدے والی جگہ پر نہیں، یہ بات اہم مسئلہ ہے۔ جب ہم تشہد میں بیٹھیں، پہلے میں اور دوسرے میں، تو اپنی نظر انگلی پر رکھیں اور انگلی کو ہلکا ہلکا مسلسل ہلاتے رہیں پوری تشہد میں، شروع سے لے کر آخر تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انگلی ہلانا شیطان کو تلوار کی دھار سے بھی تیز لگتا ہے، یہ شیطان کے لیے بڑا تکلیف دہ ہے، اس لیے انگلی کو آپ مسلسل ہلاتے اور آپ دعا پڑھتے رہتے۔
اور پہلے تشہد میں درود شریف بھی لازمی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ پہلے تشہد میں بھی درود پڑھتے تھے۔ اتحیات کے بعد پہلے تشہد میں درود پڑھنا بھی ضروری ہے۔ ہاں اگر کسی وجہ سے رہ جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ ہماری نماز قبول کرنے والا ہے۔ اور تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پاؤں بچھایا جائے پہلے تشہد میں، اور اس کے اوپر بیٹھ کر یہ پاؤں کھڑا کر لیا جائے، انگلیاں اس کی آگے ہوں، یہ انگلیاں آگے ہوں، اس طرح سے بیٹھا جائے۔ اگرچہ اس طرح بیٹھنا بھی ایک حدیث سے ثابت ہے، مگر بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے پاؤں کو اس طرح رکھ کر بیٹھا جائے۔ یہ پہلا تشہد ہے۔ دوسرے تشہد میں ہم اس ٹانگ کو نیچے سے پاؤں کو نکال لیں گے اور اپنی سرین پر اس طرح بیٹھ جائیں گے۔ یہ ایک ضروری بات ہے جہاں اکثر بھائی غلطی کرتے ہیں۔ آخری تشہد میں جب ہم سلام پھیریں گے یہ بازو سیدھا ہو، اس پر ہلکا سا وزن ہو، سنت طریقہ جو ہے، اور یہ جو کلائی ہے یہ ران کے اوپر ایسے بچھی ہو، رکھی ہوئی ہو، یعنی اٹھانا درست نہیں ہے۔ اس طرح نیچے کلائی کو بچھانا اور اس طرح انگلی کا اشارہ رکھنا، مٹھی کو بند رکھنا، یہ طریقہ سنت ہے۔ بعض بھائی یہ بھی اس طرح بازو اٹھا کر رکھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ جو ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بازو اپنی ران پر بچھا لیتے، یہ نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ صحیح طریقہ جو سنت ہے وہ یہی ہے۔ اور یہ جو چند باتیں آپ کے سامنے میں نے نماز کی موٹی موٹی عرض کی ہیں جس میں اکثر بھائی غلطی کر جاتے ہیں، تو یہ طریقہ انشاءاللہ سنت کے مطابق ہے، اور اس کا دلیل دینے کا ذمہ دار بھی ہوں۔ کوئی بھی مسئلے کی آپ دلیل لیں اس کے لیے میں حاضر ہوں، اور انشاءاللہ وہ دلیل صحیح حدیث سے ہوگی، یعنی کوئی ضعیف حدیث بیان نہیں کی۔ نماز میں جو طریقہ بیان کیا ہے ضعیف حدیث کوئی بیان نہیں کی، اور یہی ہماری خواہش ہے کہ اللہ ہماری نمازیں سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔